हमारे पास टोटली 1 घंटा है, तो फिर हम मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस के ऊपर भी गुफ्तगू कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए जो 2 अगर शख्स मुझे मुंतखब करने हों तो वो ये 2 लोग हैं जो आज आपके सामने बैठे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें दस्तयाब हो गए। रशीद चौधरी साहब ये TDAP के साथ काम करते हैं, जो पाकिस्तान में इंतखाबात को मॉनिटर करता है, गवर्नेंस को मॉनिटर करता है, जमहूरियत और पार्लियामेंट को मॉनिटर करता है। और उनके साथ डॉक्टर ताहा अली बैठे हुए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में, नस्ट में। और इनका जो सब्जेक्ट है वो बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी है। वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन इनका एक्सटेंसिव काम है। अगर आपको इस मामले में आपने कभी गूगल किया हो तो डॉन अखबार में इनके 2 लैंडमार्क आर्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, एक लॉन्ग आर्टिकल, और एक ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग पे भी। तो उसको आप देख सकते हैं। मुझे तो ख्वाहिश है कि उसको किताबचे की शक्ल में पब्लिश होना चाहिए। तो मैं ताली साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, चूँकि आपने EVM के ऊपर बड़ी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रिसर्च कर रखी है। तो मैं ये अमूमन जब हम बहस करते हैं इस मौजू पे, तो ये अक्सर हमारे जहन में पहला सवाल जो आना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों? वो हमारे पाकिस्तान के अंदर उसको अगर हम इख्तियार कर लें, इस्तेमाल करें, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? और क्या ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वाकई ज़रूरत है? आम तौर पे जो रीज़न दी जाती है वो ये है कि हमारी EVM अगर आ जाएंगे तो तमाम हमारे जो रिगिंग है, इलेक्शन के अंदर खराबियां हैं, वो दूर हो जाएंगी, और ये कि इलेक्शन बड़ा नीट एंड क्लीन होगा। तो आप काइंडली ये बताइए कि क्या किस हद तक ये असम्पशन दुरुस्त है कि इसके नतीजे में इलेक्शन अच्छे हो जाएंगे, और ये किस हद तक हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है? तो इलेक्शंस में जो ऑटोमेशन थी ये कोई 60-70 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। उससे भी इनफैक्ट सबसे पहले तो आपकी वो गियर वाली मशीन थी, मैकेनिकल काउंटिंग मशीन, ये भी कोई ऑलमोस्ट 100 साल तो हो गए। तो इनका मेन जो पर्पस था शुरू में जब आई थी वो ये था कि किसी तरह जो आपको ह्यूमन एफर्ट लगता है वोट काउंटिंग में, वो ना करना पड़े, तो उसको सिंप्लीफाई करें। तो शुरू में मशीन्स थी, वो सिंपल गियर्स थे, वो चलते थे, वो आप वोट करते थे तो वो फाइनल रिजल्ट दे देती थी, और वो बड़ी ठीक ठाक उसका वो था। बट प्राइमरी पर्पस वाज कि आसानी हो इन काउंटिंग द वोट्स, एक्यूरेसी हो। एक्यूरेसी इन द सेंस कि आप जब पेपर पे वोट डालते हैं तो आपका कभी कभार वोट स्पॉइल हो जाता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा वोट स्पॉइल होते हैं, मतलब हमारी कोई 40-50 ऐसी सीट्स होती हैं पिछले 2-3 इलेक्शंस में जहाँ पे स्पॉइल्ड वोट्स बहुत ज्यादा हैं, और विनिंग मार्जिन इतनी है तो स्पॉइल्ड वोट इतने ज्यादा हैं, तो ये तो काफी प्रॉब्लम है। बट मेन पर्पस ये था टू ऑटोमेट इलेक्शंस। 80s में और 90s में इंडिया पहली कंट्री थी विच केम अप विद दिस आइडिया कि जी इससे हम इलेक्शन सिक्योर भी कर सकते हैं। और उनके टाइम में क्या होता था कि बूथ कैप्चर कर लेते थे लोग और वहां पे फिर रिगिंग होती थी। तो उनका फंडामेंटल इनोवेशन थी कि जी हम मशीन ऐसी बनाएं जिस पे आप वोट जितने भी डालें वो मशीन ही फिजिकली एक्सेप्ट ना कर सके वोट्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, मतलब वो 3 वोट पर मिनट या इस तरह से कोई एक है। तो ये पहला एक अटेम्प्ट था टू सॉर्ट ऑफ यूज ऑटोमेशन टू सिक्योर इलेक्शंस, और ये कुछ काफी सक्सेसफुल था टू अ सर्टेन डिग्री। इंडिया का काफी इससे इंप्रूवमेंट आई। बट एट द सेम टाइम 2004 में जो रिसर्चर्स थे कुछ, उन्होंने अमेरिका की जो मशीन्स थी उनको एग्जामिन करना शुरू किया, एंड दे डिस्कवर्ड कि बहुत ही वल्नरेबिलिटीज हैं। सिक्योरिटी तो इनकी कोई है ही नहीं, मतलब आप अभी तक कोई भी ऐसी वोटिंग मशीन नहीं है जो हैक नहीं हो चुकी। ठीक है, अभी हमारी जो टॉप कॉन्फ्रेंस है लास वेगस में होती है, डेफकॉन उसका नाम है। तो हर साल वहां पे एक पूरा पैनल होता है, इसी तरह का एक कमरा होता है जिसमें वो पिछली दफा वो कोई 100 वोटिंग मशीन्स ले आए थे
آئٹمز, اس میں آپٹیکل اسکینر تھے, بیلٹ مشینس تھیں, ساری چیزیں تھیں, اور ود ان دا ویکینڈ وہ ساری ہیک ہو گئی, اور کافی تو بہت ہی آرام سے ہیک ہو. تو جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ جی مشینز جو ہیں وہ کچھ ریگنگ کے مینز کو کلوز کرتی ہیں, کچھ اور کو کھول دیتی ہیں. تو یہ کافی کیئرفلی جہاں بھی آپ ڈپلوائے کریں مشینز ٹو سیکیور الیکشنز, آپ کو بڑا کیئرفلی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ریزن کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, اور اس کا پورا پھر ایک کلچرل اور آپ کہہ لیں ایک گراؤنڈ ریالٹی سے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہر ملک کی ڈفرینٹ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. اس میں اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو برازیل اور وینیزویلا جو ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ملک, ساؤتھ امریکہ, ٹھیک ہے. دونوں نے ایٹ دا سیم ٹائم مشینز انٹروڈیوس کی, ٹھیک ہے, اینڈ سیم مشینز, کوئی 1995-96 میں. برازیلین ایکسپیرینس ہیز بن ویری سکسیزفل, مطلب وہ بہت ہائی کانفیڈنس ہے ان کا مشینز میں. آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا, وہ ابھی بھی تھوڑا کوئی پرابلم ہوئی تھی, بولسونارو جو الیکشن ہارا ہے تو ہی ٹرائی ٹو ریز اے فس, بٹ اوور آل دیر از این اوور ویلمنگ کنسنسس کہ جی ہمارا سسٹم سیکیور ہے. وینیزویلا میں آن دی ادر ہینڈ کمپلیٹ کیوس ہے, کوئی بھی الیکشن ٹرسٹ نہیں کرتا. ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ بیلٹ پہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ڈال دینا, جیزس کا نام, جیتنا مڈورو نہیں ہے. مطلب اس قسم کی وہاں پہ ہے ڈسٹرسٹ. اور پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں ان کی جو کمپنی تھی, جو وینڈر تھی اسمارٹ میٹک, انہوں نے خود آ کے کہا کہ جی یہ ہماری مشینیں, بٹ گورنمنٹ نے بیچ میں اس میں ریگنگ کی ہے, اور کوئی 1 ملین ایکسٹرا انہوں نے کہیں ووٹر بیچ میں کہیں لے آئے ہیں. اچھا طاہر, یہ بتائیے کہ دنیا میں عام تاثر یہ ہے کہ بہت سی دنیا کے ملکوں میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے, اور اگر ہم نے استعمال کرنا شروع نہ کی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس کے بارے میں ذرا کوئکلی بتائیے کہ کتنے ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے, اور کیا کچھ ملکوں نے اس کو استعمال کر کے ابینڈن بھی کیا ہے؟ جی تو ٹرینڈ یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز تھیں جنہوں نے شروع میں اڈاپٹ کیا, پھر انہوں نے چھوڑنا شروع کیا. تو ویسٹرن کنٹریز اس کو چھوڑ رہی ہیں, اور ڈیولپنگ کنٹریز, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, یہ اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ, ایک پیراڈاکس قسم کا ہے. اور یہ جو تھنکنگ ہے یہ آئرلینڈ میں پہلے اسی طرح کی ایک سچویشن تھی, کوئی 2002 میں آئی تھنک ان کا جو پرائم منسٹر تھا, ہی سیڈ کہ جی دیکھیں ہم ابھی تک پینسل سے ووٹ کرتے ہیں تو لوگ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے, وی نیڈ ٹو گیٹ مشینز. انہوں نے کوئی 7,500 مشینز آرڈر کی, اور یہ میں آپ کے لیے ایکچوئل فگرز لکھ کے لایا ہوں. 54 ملین یوروز, 54, اور اس وقت یوروز جو تھے وہ ڈالر سے زیادہ تھا. مطلب 7,500 ای وی ایمس. اسی وقت کوئی کورٹ میں چلا گیا, ایک کمیٹی بنی ٹو ایگزامن, اینڈ دے فاؤنڈ کہ جی اس کی سیکورٹی تو ہے ہی نہیں. وہ مشینز پہ اسٹوریج میں چلی گئیں فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. اسٹوریج میں کاسٹ تھی 140,000 یوروز پر ایئر. فائنلی 2012 میں دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم تو ان کو سیکیور کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے پھر ردی کے دام بیچی فار 9 یوروز پر مشین. تو یہ مطلب یہ اس طرح کے ٹرینڈس ہیں. تو آئی بلیو کہ ہو سکتی ہیں مشینز یوز. کتنے ملک استعمال کر رہے ہوں گے اس وقت؟ دیکھیں 4-5 ہوں گے جو سیریسلی کر رہے ہیں, ناٹ ویری مچ. یو ایس میں کچھ اسٹیٹس کر رہی ہیں, برازیل, وینیزویلا کا ایکسپیرینس میں نے آپ کو بتا دیا, انڈیا, فلپینز کاؤنٹنگ مشینز یوز کر رہا ہے, آسٹریلیا نے ایکسپیریمنٹ کیا چھوڑ دیا, یو کے نے ایکسپیریمنٹ کیا پائلٹ کیا چھوڑ دیا, ہالینڈ نے کیا انہوں نے فیز آؤٹ کر دیا, جرمنی نے یوز کیا ان کے کورٹ نے اسے ختم کر دی مشینز. تو اس طرح سے پھر کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں, پیراگوئے ہے, نائجیریا, بٹ کوئی سالڈ وہ نہیں ہے اس طرح سے. ٹھیک. رشید صاحب, یہ آپ کی آرگنائزیشن جو فافن ہے وہ الیکشنز مانیٹر کرتی ہے, اور کئی سالوں سے بڑا سکسیسفلی الیکشن کو مانیٹر کرتی ہے. آپ کے خیال میں جو الیکشنز کے اندر موسٹلی خرابیاں ہوتی ہیں یا ریگنگ کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, پری پول, ڈیورنگ دی پول یا پوسٹ پول, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ایڈریس ہو سکتے ہیں, ان کا سد باب کیا جا سکتا؟ جی تھینک یو بلال صاحب انویٹیشن کے لیے بھی اور انٹروڈکشن کے لیے بھی. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے ظاہر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے یا نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں.
لیکن کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کوئی بہت سارے معاملات جو ہے الیکشن کی ریگنگ کے، الیکشن کے اندر irregularities کو کرب کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پہ ہم قطعیت کے ساتھ اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک ہمارے ہاں کوئی بہت سیریس نہ تو پائلٹنگ ہوئی ہے، نہ ہی ہمارے ہاں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم نے ٹیکنالوجی ایکوائر کرنی ہے تو ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹس کہیں پہ لکھنی ہے، اور الیکشن ٹیکنالوجی کا تعلق الیکشن سے ہے، اور الیکشن کا تعلق سیاست سے ہے، اور سیاست میں بھی ہمارے اوپر کون حکمرانی کریں گے، حکومت کس کی ہوگی، یہ طے کرنا ہے۔ تو یہ انتہائی سیاسی سوال ہے، اور اس طرح کے جو سیاسی سوال ہیں وہ قانون میں جا کے طے کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو انتخابی قانون ہے جب تک وہ طے نہیں کرتا کہ ہمیں کس طرح کی الیکشن ٹیکنالوجی چاہیے اور وہ کیوں چاہیے، دوسرے لفظوں میں جب تک ہمارے لوگ پارلیمنٹ کے تھرو کوئی ریکوائرمنٹس، اسپیسیفکیشنز تہا اور ان جیسے جو بہت ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے نہیں رکھتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کس طرح کی مشین ہوگی اور وہ مشین کس طریقے سے کس حد تک افیکٹو ہوگی جو الیکٹورل irregularities ہیں اور جو خاص کر ریگنگ ہے اس کو روکنے کی، کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو اس وقت مثالیں ہیں وہ برازیل سے ہوں، انڈیا سے ہوں، وہ ڈفرینٹ ہیں، ان کے اپنے کانٹیکسٹ ہیں اور مشینوں کے اپنے سکوپ بڑے ڈفرینٹ ہیں۔ مثلا انڈیا نے کاؤنٹنگ سے شروع کیا تھا، کام کے صرف کاؤنٹرز تھے، کیونکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، بڑی ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ وہ فیزڈ الیکشنز کرواتے ہیں، فیزڈ الیکشنز پہ ایک دن وہ گنتی کرتے ہیں اور رزلٹ دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں 5:03 پہ رزلٹ نہ آئے تو دھاندلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو بے صبری ہے اور ہمارے جو وہ جو سارے معاملات ہیں وہ ہماری سیاست سے متعلقہ ہے۔ ٹیکنالوجی ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی جو اڈاپٹ کی ہے وہ بہت ہی گریجولی کی ہے، سینسبلی کی ہے، اور ٹیکنالوجی کی نیڈ آئی ہے، کبھی ٹیکنالوجی پہلے آ گئی ہے، نیڈ بعد میں آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی پہلے لے آئیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ ٹیکنالوجی آپ کے فائدہ مند ہو سکتی ہے، الیکشن میں ٹیکنالوجی نے بہت فائدے دیے ہیں، ہمارا الیکٹورل ووٹر رول کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، ہمارے GIS پولنگ سکیمز ہیں، اور بہت ساری چیزیں سافٹ ویئرس پہ چلی گئی ہیں۔ اس وقت بھی ایک بڑی ٹاسک گروپ جس میں تاہا بھی ہیں وہ الیکشن ٹیکنالوجی کے اڈاپشن پہ کام کر رہے ہیں۔ EVM پہ بھی ہم 2008-10 سے بات چیت کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس پہ بہت سیریس ڈسکشن نہیں ہے، نہ تو ہماری سوسائٹی میں ہے، نہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، نہ ہمارے الیکشن کمیشن میں ہے، اور نہ ہی حکومتی سطح پہ کہیں پہ کوئی سیریس ایفرٹس ہیں۔ ہمارے الیکشن کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ مطلب آپ تو ظاہر ہے بہت عرصے سے الیکشنز دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی 2002 سے اب تک کے الیکشنز دیکھے ہیں۔ ہمارے الیکشنز کا مسئلہ ہے ٹرسٹ کا، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، الیکشن کروانے والوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اسی لیے آبزرویشنز ہیں، اسی لیے پلڈیٹ ہے، اسی لیے فافن ہے۔ تو ٹرسٹ کیا لوگ مشین پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ مشین ظاہر ہے کسی نے آپریٹ کرنی ہے، مشین کسی نے بنانی ہے، مشین کسی نے چلانی ہے، مشین کسی نے آپریٹ کرنی ہے، اور مشین کسی نے مینٹین کرنی ہے، اور مشین کے اندر جو ڈیٹا ہے، جو ریکارڈ ہے، اس کی ایکسیس ہوگی، اس میں انکرپشن ہو انکرپشن نہ ہو، اس کی ایکسیس کہیں نہ کہیں پہ ہوگی۔ تو کیا وہ مشین اسی طریقے سے سیف ہوگی؟ ہم ایک کرٹیکل قوم ہے، ہم بہت ہی کرٹیکل ہیں، خاص کر اپنے الیکٹورل پروسیسز کے بارے میں۔ ایک ذرا سا ایشو کہ سپلیمنٹری لسٹ آف ووٹرز لگ گئی، 5 سال وہ ووٹرز لسٹ ٹینٹ رہی گئی ہے جعلی ووٹرز نے، سب چیختے رہ گئے، ٹیکنیکل لوگ، گورنمنٹس چیختی رہ گئی، الیکشن کمیشن چیختا رہ گیا کہ یہ جعلی ووٹ نہیں ہے، یہ سپلیمنٹری لسٹ تھی 2002 کی جو 2007 میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ لگائی گئی، لیکن وہ جعلی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں 35-35 جیسی بات چلتی ہے تو اس کو ایسے مان لیا جاتا ہے جیسے یہ بہت ہی کوئی وہ حقیقت پہ مبنی کوئی چیز ہو۔ تو جہاں پہ پروپیگنڈا اور حقیقت کو آپ اس طریقے سے ڈسٹنکٹ نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ صرف یہ کہہ کے کہ ایک مشین آ جائے گی جو تمام معاملات سالو کر دے گی۔ مشین آپ کا کیا کر سکتی ہے؟ مشین آپ کو ایز کر سکتی ہے، آپریشنل کنوینئنس آ سکتی ہے، ایفیشنسی آپ کی ہلکی پھلکی بڑھ سکتی ہے،
کاسٹ ہو سکتا ہے کم ہو جائے، اگرچہ مشین کی اپنی کاسٹ بہت خوفناک ہے، لیکن مشین وہ والے کام نہیں کر سکتی جو ایک الیکشن سسٹم پہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے. وہ آپ کے سسٹم نے کرنے ہیں، وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہیں، وہ آپ کی سول سوسائٹی نے کرنے ہیں، وہ آپ کے پارلیمنٹ اور گورنمنٹ نے کرنے ہیں. وہ کیے بغیر اگر ہم ایک سلور بلٹ کے طور پر مشین کو دیکھیں گے تو پھر وہی پرابلم ہوں گے جو ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا شوائب صاحب، آپ کو میں نے ایک بار سنا تھا جب ہم دونوں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن آئی تھنک کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر سامنے پیش ہو رہے تھے، تو وہاں پہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کتنے قوانین ایسے ہیں جن کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر آپ ای وی ایم اڈاپٹ کرتے ہیں. صرف وہ قانون جو ای وی ایم کے بارے میں ایک شک آپ نے تبدیل کر دی ہے وہ کافی نہیں ہے. تو میں جی آپ سے ایک جنرل سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اگر آج ایک پالیسی ڈیسیژن ہو جائے کہ ہم نے ای وی ایم اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کو سکسیسفلی ڈپلائمنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کے خیال میں کتنا ایک ٹائم چاہیے ہوگا؟ دیکھیں، جو الیکشنز ایکٹ ہے، اگر آپ انڈیا کا الیکشنز ایکٹ اٹھائیں جو الیکشن لا ہے، اس میں انہوں نے مشین انٹروڈیوس کروائی ہے. انہوں نے ادھر اور والی سائنس کے ساتھ آئے ہیں کہ ہر وہ پروسیس جو مینول ہو سکتا ہے وہ مشین کے ساتھ کیسے ہوگا، اور وہ بہت ہی پینفل ڈیٹیل میں گئے ہیں ہر جگہ پہ. مشین کیسے یوز ہوگی، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ مینول جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. ہمارے ہاں سنگل لائن امینڈمنٹ تھی، اور سنگل لائن امینڈمنٹ سے ظاہر ہے چیزیں نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہی لا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مینولی پروسیس کریں گے، مینولی لوگ آئیں گے، ان کی ویریفیکیشن ہوگی، اور پھر ان کے جو بیلٹس ہیں ان کو ایشو ہوں گے، وہ بیلٹ کو اسٹیمپ کریں گے. تو وہ کوئی بھی پروسیس، کسی بھی پروسیس میں بہت ہی ڈیلیجنٹلی کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا تھا، ڈسکرائب نہیں کیا گیا تھا کہ مشین کے ذریعے ووٹنگ ہوگی کیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھنک تھرو نہیں ہوا تھا. اگر اب بھی ہمارے ہاں پالیسی ڈیسیژن ہو جاتا ہے، جو پالیسی ڈیسیژن 2017 میں ایک طرح سے ہو گیا تھا کہ ہم پائلٹ ٹیسٹنگ کرنا شروع کریں گے، اور گریجولی اور پائلٹ ٹیسٹنگ کے تھرو ہم جائیں گے ای وی ایم پہ. اگر وہ پائلٹ ٹیسٹنگ ہوتی رہتی، جو 2-3 پائلٹس کے بعد 2018 کے بعد کبھی نہیں ہوئے، تب بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی لمبی چوڑی پارلیمنٹری ڈیلیبریشنز چاہیے، اور اس پہ کنسنسس چاہیے. الیکشن لا کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، یہ عام لا نہیں ہوتا. عام لا میں آپ کے پاس میجورٹی ہے، سمپل میجورٹی ہے، یا میجورٹی پریزنٹ لوگوں کی ہے، آپ نے لا پاس کروا لیا، آپ انفورس بھی کر سکتے ہیں. الیکشن لا بیسیکلی آپ کے رولز آف گیم ہے، اور رولز آف گیم میں جب تک سب ساتھ نہیں آتے، تمام پارٹیز کا اتفاق نہیں ہوتا، جس طرح 2017 کے الیکشن لا میں ہوا تھا، تب تک اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اگر ایک پارٹی آن بورڈ ہی نہیں ہے کسی ریفارم ایریا پہ، تو وہ ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا الیکشن میں. تو آپ کو ضروری ہے کہ اس طرح کی کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹری ڈیلیبریشنز چاہیے. اور مجھے یہ ڈر ہے، اگر میں بہت کنزرویٹو بھی ہوں تب بھی اس پہ کئی سال چاہیے، یہ ہفتوں مہینوں کی گیم نہیں ہے. 22 سال لگائے، 22، اور انہوں نے بہت ہی ایوالو کر کے انہوں نے کاؤنٹنگ سے سٹارٹ کیا، اور اب بھی پورے انڈیا میں وہ سارا سسٹم ای وی ایم پہ نہیں لے کے گئے. اور ابھی بھی ان کی بہت ساری پائلٹ ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر طہا علی، ایک چیز ہوتی ہے کاسٹ بینیفٹ ریشو. اب چونکہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز تو جس زمانے میں بحث شروع ہوئی تھی اس کے مقابلے میں تو اور بھی خراب ہے، تو اب ہمیں زیادہ کانشیس ہونا پڑے گا کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کا کاسٹ بینیفٹ ریشو کیا ہے. تو آپ ای وی ایمز کے کانٹیکسٹ میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنی کاسٹ ہوگی اس کی، اور اس کے مقابلے میں جو فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ریشو؟ دیکھیں، یہ پہلے تو ایک چیز جو ہمارے ڈیبیٹ میں فیچر نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ ای وی ایمز کی کافی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ٹائپ کا ڈفرینٹ کاسٹ بینیفٹ ریشو نکلے گا. فار انسٹنس آپ دیکھیں، جیسے اگر آپ کے پاس انڈیا کی مشین ہے، انڈیا کی مشین ایک صرف ڈبہ ہے جس میں بٹنز ہیں، ٹھیک ہے، 40 بٹنز ہیں. تو اس میں پھر ایک مشین پہ، ایک یونٹ پہ آپ ایک ٹائم پہ صرف 40 کینڈیڈیٹ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس اگر پروونشل نیشنل اسمبلی 2 ہیں تو آپ کو 2 یونٹ چاہیے ہوں گے. انسٹیڈ برازیلین مشین جو ہے
اس میں آپ ہر کینڈیڈیٹ کی کوڈ ڈالتے ہیں, تو ایک ہی یونٹ پہ آپ لاکھوں کینڈیڈیٹ ڈال سکتے ہیں. ان کا آپ کو صرف نمبر ڈالنا ہے, 0072 ایک کینڈیڈیٹ, 0015 ایک اور. تو یہ اسی طرح فلپینس کی جو مشین ہے وہ ایک مشین پورے ڈسٹرکٹ کی کاؤنٹنگ کر لیتی ہے. تو یہ سارے بیسکلی ہمیں کیا چاہیے, ہمیں ریگرس پائلٹس چاہیے ان ساری مشین ٹائپس کے جو مین ڈیولپنگ کنٹریز میں 3 یا 4 مشینز ہو رہی ہیں. ہم نے پورا ایک اس کا پلان بنایا تھا, ہم نے ایک پروجیکٹ تھا ہمارا پچھلے سال جو کنکلوڈ ہوا ہے. ہم نے اس میں ایک پورا روڈ میپ اور فریم ورک بنایا کہ جی اگر آپ پاکستان میں ای وی ایمز انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں. اس میں کنسنسس ہمارا تھا کہ ہر سٹیپ پہ آپ میجر اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کریں, کیونکہ ریسرچ شوز کہ یہ کہ مشین جب آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو اٹ از ناٹ کریٹیکل فیکٹر یہ نہیں ہے کہ آپ کون سی مشین کروا رہے ہیں. کریٹیکل فیکٹر سکسیس کے لیے یہ ہے کہ آپ کتنی ڈیموکریٹک پروسیس آگے لے کے چل رہے ہیں, مطلب دیٹ از دا کریٹیکل فیکٹر, اور آپ کی الیکشن کمیشن کتنی کیپیبل اور انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس میں ہم نے ایسٹیمیٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2 سال لگیں گے پراپر کمپریہنسو پائلٹس کرنے میں. ابھی ہمارے پاس ابھی تک ہم نے سیریس پائلٹس تو کیے ہی نہیں ہیں, وہ جو ابھی تک ہوئے ہیں انہوں نے صرف ایک دفعہ مشین 1-2 دفعہ چلا دی ہے. سیریس پائلٹس ہوتے ہیں جس میں آپ ایک ایک چیز میجر کرتے ہیں, ان میجرمنٹس کی بیسس پہ پھر آپ ایک کاسٹ بینیفٹ, پھر آپ کاسٹ کا ایک کالم بناتے ہیں, کاسٹ اور پھر بینیفٹس کا بناتے ہیں, اور پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں. ہماری ابھی وی آر ان نو پوزیشن ٹو ڈو اے کاسٹ بینیفٹ انالیسس, ہمارے سامنے کچھ ہے ہی نہیں انفارمیشن. لیکن آپ کی کیا فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں میری جو اپنی فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی اچھی ٹرانسپیرنٹ ٹاپ آف دا لائن مشین بن سکتی ہے ان دا کاسٹ جو انڈین مشین کی تھی. انڈین مشین جو تھی وہ تھی اراؤنڈ 50,000 to 60,000 روپیز پر یونٹ, اور یہ تھی کوئی 2-3 سال پہلے کی بات. آئی بلیو یہ بن سکتی ہے, اور اس کو اگر آپ اس طرح انٹروڈیوس کریں جس طرح انڈیا میں وہ اسٹیگرڈ الیکشنز ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں کہ پورے لاکھوں مشین ایک ساتھ لے آئیں, آپ اس طرح کریں تو اٹ از ویری پاسبل کہ آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. بٹ اس کے لیے سگنیفیکنٹ ہوم ورک چاہیے. میں آپ کو ایک اور اگر ایک کلاسیکل وہ مسٹیک بتاؤں کہ مشینوں کی کاسٹ خود ہوتی ہے, ایک ان کے ایکو سسٹم کی کاسٹ ہوتی ہے, اسٹوریج کاسٹ. میں نے آپ کو بتایا آئرلینڈ کی جو مشینوں تھی اسٹوریج کاسٹ 140,000 یوروز پر ایئر. بنگلہ دیش کی ابھی خبر آئی ہے 2 ہفتے پہلے کہ انہوں نے وہ کوئی 2018 سے مشینیں بنا رہے ہیں, انہوں نے کوئی 12,000 مشینیں ایک جگہ سٹور کی تھیں. ایک دن جا کے انہوں نے دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ 8,000 کو دیمک لگ گئی ہے. تو وہ یہ چیزیں سب کسی کو سوچنی ہے, اور ابھی تک اس قسم کی تھنکنگ نہیں ہمارے. انفارچونیٹلی کچھ مشینیں جن کے لیے آپ کو پراپر کلائمیٹ کنٹرول چاہیے وہ کاسٹ دیکھنی پڑتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ایکو سسٹم کاسٹ کین بی مور دین دا کاسٹ آف دا مشینس. اس کے لیے وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک. ابھی ہمیں 1 سال تو صرف بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. It will be a long time before we are able to. It will be اگر 1.5 سے 2 سال تک ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس پروڈیوس کر سکتے ہیں. اگر ہم آج اسٹارٹ کریں 1.5 سے 2 سال میں بڑا ریگرس کمپریہنسو کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ ای وی ایم سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے دوسری جو چیز بہت ہاٹلی ڈیبیٹڈ ہوتی رہی وہ یہ تھا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں بہت بڑی تعداد ہے ان کی بھی, اور آپ نے خود اپنے آرٹیکل میں بھی ان کی تعداد کے حساب سے کاؤنٹ کیا ہے کہ ان کے اگر ووٹ شامل ہو جائیں تو کیسے امپیکٹ کریں گے ہمارے رزلٹ کے اوپر. ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, اور دوسرا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ ابھی تک ایک سیکیور ٹیکنالوجی کے طور پہ اڈاپٹ ہو سکتی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بینکنگ میں یہ ای بینکنگ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ بینکنگ کر سکتے ہیں, اس میں پیسوں کا لین دین ہوتا ہے, تو ہم یہ انٹرنیٹ ووٹنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو آپ ذرا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے ان 2 آسپیکٹس کے اوپر کائنڈلی بتائیے گا ہمیں. ٹھیک ہے, اس پہ آپ مجھے اگر تھوڑا زیادہ ٹائم دیں, آئی ووڈ لائک ٹو گو انٹو ڈیٹیل. سوری. تو ہم نے ایک اسٹڈی کی پچھلے سال, اینڈ تو یہ ایک بہت نئی چیز ہے جو انٹرنیشنلی آئی تھنک بہت ایک یونیک سچویشن ہے ہماری. نارملی پچھلے 100 سالوں سے اوورسیز ووٹنگ ہو رہی ہے دنیا میں, کافی ملک کرا رہے ہیں. میجورٹی آف کنٹری آئی تھنک
کوئی 200 پلس کنٹریز ہیں, 220 کنٹریز ہیں, جن میں سے کوئی 120-130 کنٹریز ایسی ہیں جن میں اوورسیز کوئی پروویژنس ہیں فار ووٹنگ. بٹ جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں یہ پرومیننٹ ہے زیادہ آؤٹ آف کنٹری ووٹنگ کا ٹرینڈ. ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ ریزیڈنٹس باہر نہیں ہوتے کنٹری سے. زیادہ تو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں, باہر امریکنس تو زیادہ یا یورپینس تو نہیں چھوڑتے اپنی کنٹریز. ان کی جو اوورسیز ووٹنگ ہوتی ہے وہ لارجلی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. فار انسٹنس کینیڈا جو ہے, کینیڈا از دی ورلڈز سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ان ٹرمز آف جیوگرافی. کینیڈا کے صرف کوئی 36,000 اوورسیز رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, 36,000 جو کچھ بھی نہیں. اسی طرح پھر آپ کے یو کے پورے میں کوئی 70,000 ہے. ہمارے جو ہیں کوئی 10 ملین ایسٹیمیٹڈ ہیں, 10 ملین, 5th لارجسٹ ڈائسپورا ان دا ورلڈ. تو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا, ہم نے نادرا سے نمبرز نکلوائے, ای سی پی سے نکالے. ہم نے دیکھا کہ جی ہر حلقے کے کتنے اوورسیز ہیں نائکاپ ہولڈرز. پھر ہم نے دیکھا 2018 میں ہر حلقے میں کتنی وننگ مارجن تھی, اور کوئی 15 آپ کی ایسی سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں جو 1000 سے کم میں آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہو, 1000 سے کم. تو کوئی آپ کی سیٹ ہے جہاں پہ جی عمران خان صاحب 600 ووٹ سے جیتے ہیں, اسی سیٹ کے اگینسٹ باہر آپ کے کوئی 15,000 ووٹر ہیں یا 10,000 ووٹر ہیں, تو ان میں سے تھوڑے سے بھی ووٹر ووٹ ڈالتے, سیٹ فلپ ہوتی. 90 ایسی سیٹس ہیں آؤٹ آف 272 ہیں آپ کی نیشنل اسمبلی سیٹس. 90 ایسی سیٹس ہیں جہاں وننگ مارجن از 3,000 اور لیس, وہ بھی اس طرح فلپ ہوں گی. ایک سیٹ اس کے اگینسٹ 50,000 ووٹرز, اور ایک سیٹ اس کے اگینسٹ 20,000 ووٹرز. اوور آل 150 to 180 سیٹس آپ کی ایسی ہیں جو چینج ہو سکتی تھیں بیکاز آف اوورسیز ووٹرز. 150 to 180 مطلب آپ کا اوورسیز ول کمپلیٹلی سوئنگ دی الیکشنز. ہسٹری میں جو 1-2 کیسز ہیں اس طرح کی سچویشنز میں جہاں پہ اوورسیز ووٹرز نے کمپلیٹلی نیشنل الیکشنز کو, ایک ہی کیس نیوزی لینڈ میں ہوا تھا 70s میں ایک الیکشن. تو نیوزی لینڈ کے آؤٹ آف کنٹری ووٹرز نے اس طرح ووٹ کیا کہ ان کی جو چوائس تھی دیٹ اوور رولڈ ان کے جو اوریجنل ووٹرز کی چوائس تھی. اچھا, اس کے کانٹیکسٹ میں, اس کی ریئیکشن میں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر وہ فارمولا انٹروڈیوس کیا آف ریزروڈ سیٹس فار اوورسیز ووٹرز, کہ ان کی ہم لمٹ کر دیں کسی طرح ان کا امپیکٹ. تو وہ بہت کنٹروورشل ایک سٹیپ تھا. وہ سیٹ کافی کنٹروورشل رہی 20 سال, اور پھر فائنلی انہوں نے نکال دی وہ سیٹ. اب ذرا سیکیور بتائیے, کتنا سیکیور ہے ٹیکنالوجی؟ دیکھیں یہ ایک بڑی ایک فنڈامنٹل, اور یہاں پہ کتنے لوگ ہیں who think کہ یہ ویلڈ کوشچن ہے کہ جی اگر میں آن لائن بینک کر سکتا ہوں تو میں ووٹ کیوں نہیں کر سکتا. ہاؤ مینی پیپل تھنک, پلیز ہاتھ اٹھائیں. مطلب میجورٹی تھنک کہ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. ٹھیک ہے, اس کا فرام این انجینئرنگ پرسپیکٹو یہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ کوشچن ہے. میں آپ کو آئی ایکسپلین, آپ دیکھیں اف یو انڈرسٹینڈ اور ناٹ, آئی ہوپ یو ڈو. کہ آپ جب بینک کرتے ہیں نا, آپ لیٹ سپوز آپ ATM یوز کرنے جاتے ہیں, تو آپ کارڈ ڈالتے ہیں تو آپ کا وہ لاگ کرتا ہے, آپ سے پاسورڈ پوچھتا ہے, سارا کچھ لاگ ہوتا ہے. آپ کی وہ تصویر لیتی ہے ATM کہ جی یہ بندہ اس ٹائم پہ آیا ہے, لکھا جاتا ہے کہ جی اس کارڈ کو اس ٹائم پہ ڈالا گیا, اس بندے نے اس برانچ پہ ڈالا, اور پوری آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن آپ کا ایک ایک موومنٹ انٹرنیٹ پہ بھی یا ATM پہ وہ لاگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں آپ 10 سال بعد جائیں گے کہ جی یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, تو وہ آپ کو ریکارڈ نکال کے دکھائیں گے کہ جی نہیں ایکچولی یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. تو ایوری تھنگ از لاگڈ. ووٹنگ میں آپ کو انشور کرنا ہے کہ پروسیس کریکٹ ہو, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو انشور کرنا ہے کہ ووٹر کی پرائیویسی پریزرو ہو. آرٹیکل 2 to 6 بیلٹ کی سیکریسی جو ہے وہ مسٹ ہے, وچ مینس کہ ووٹ جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں, مشین میں ڈالتے ہیں یا آن لائن ڈالتے ہیں, اس پہ سے ساری آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن ہٹا دی جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دس از دی اپوزٹ آف بینکنگ. بینکنگ میں ہر چیز 50 طرح سے ٹریک ہو رہی ہوتی ہے. ووٹنگ میں بائی لا آپ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ اگر کسی چیز کو ٹریک نہیں کر سکتے, آپ اسے پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ ہے. تو ہم جو اگزامپل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ووٹنگ مشین از لائک, اور الیکٹرانک ووٹنگ از لائک اے بلیک باکس. آپ نے اس کے اندر ووٹ ڈال دیا, آگے سے کچھ اور نکل آیا, ٹوٹل آ گیا, آپ کو پتہ نہیں کہ بیچ میں ہوا کیا. از دیر اینی وے ٹو چیک کہ ہوا کیا؟
تو یہ فنڈامنٹل پرابلم ہے. اور ہمارے اب پچھلے 10 سال میں کچھ ریولوشنری بریک تھروز ہوئے ہیں جس سے ایٹ لیسٹ ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ ہم نے مشینوں کو سیکیور کر دیا ہے. مطلب ہم نے ایسی کرپٹوگرافک ٹیکنیکس نکالی ہیں جس آپ نے بٹ کوائن کا نام سنا ہوگا. بٹ کوائن میں سملر ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے جس سے آپ کوئی چیز ٹریک کر سکتے ہیں وداؤٹ ریویلنگ کہ ہو کیا رہا ہے. مطلب میں ووٹ کو جس طرح آپ کوئی پارسل بھیجتے ہیں نا ٹی سی ایس سے تو آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر ملتا ہے, تو آپ ٹریکنگ نمبر سے یو کین ٹریک کہ میرا ووٹ یہاں سے یہاں گیا ہے, یہاں سے یہاں گیا ہے, پھر کاؤنٹ ہوا ہے, بٹ آپ ریویل نہیں کر رہے کہ کانٹینٹ کیا ہے اس کا. یہ ٹیکنیک مشینز کے لیے آ چکی ہے. میں کافی پچھلے 6 سال سے ویگرسلی پش کر رہا ہوں ای سی پی کو اینڈ اسٹیک ہولڈرس کو کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ اڈاپٹ کریں. ابھی تک آئی ایم ناٹ ہیونگ مچ لک, بٹ ہوپ فلی اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ اگلے 10 سے 15 سال میں یہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کے لیے میچور ہو جائے گی. ابھی 10 تک سے نہیں. 15 سال 10 سے 15 سال. میں انفیکٹ اسپیشلی آپ کے لیے پرنٹ کرا کے لایا ہوں. یہ کچھ کنسنسس اسٹیٹمنٹس ہیں ہماری کمیونٹی کی. ہمارے جو ٹاپ کے ایکسپرٹس ہیں الیکشن ٹیکنالوجی کے, الیکشن لا کے, انٹرنیشنلی ایکسپرٹس, ہارورڈ, کولمبیا, MIT سے, الیکشن اسسٹنس کمیشن US سے, ان کی رپورٹس ہیں. اب یہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی رپورٹ ہے 2018. Internet voting should not be used in the future until and unless very robust guarantees of security and verifiability are developed. No known technology guarantees the secrecy, security, and verifiability of a marked ballot transmitted over the internet. Conducting secure and credible internet elections will require substantial scientific advances. ایک اسٹیٹمنٹ ہے 2020 کی, امریکن ایسوسیشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس. یہ جب کووڈ ہو رہا تھا تو کافی پش تھا US میں کہ جی ہم انٹرنیٹ ووٹنگ پہ جائیں. ان لوگوں نے مل کے ایک اسٹیٹمنٹ نکالی, نو ٹیکنیکل ایویڈنس ایگزسٹ دیٹ اینی انٹرنیٹ ووٹنگ ٹیکنالوجی از سیف اور کین بی میڈ سو ان دا فورسیبل فیوچر. آل ریسرچ پرفارم ٹو ڈیٹ ڈیمونسٹریٹس دی اپوزٹ. تو کنسنسس یہ ہے کہ اگر آپ نے اوورسیز ووٹنگ کرانی ہے, یو یوز سم تھنگ لائک ایمبسی ووٹنگ اور پوسٹل ووٹنگ, جو پوری دنیا میں کافی ڈیکیڈ سے ہو رہی ہے, بہت سکسیسفلی ہو رہی ہے. تو انٹرنیٹ ووٹنگ تو بہت دور کی بات ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ ایٹ لیسٹ 10 سال لگیں گے ایٹ لیسٹ. رشید صاحب, آپ کی آرگنائزیشن نے یہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے بارے میں کو غور و فکر کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا کنکلوژنس ہیں؟ اچھا, اوورسیز پاکستانیز چونکہ جب یہ لا آیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, تو اس لا میں وہی 1 لائن ایک اور امینڈمنٹ آ گئی تھی کہ اوورسیز جو ووٹرز ہیں ان کو ان دیئر پلیس آف ریزیڈنس ووٹنگ کا حق مل جائے گا. لیکن اس میں بہت ہی بنیادی چیز چھیڑی نہیں گئی تھی. مثلاً ایون انٹرنیٹ ووٹنگ کا بھی اس میں امپلیکیشن موجود تھی, امپلائی کرتی تھی بات کہ شاید انٹرنیٹ ووٹنگ کی طرف بات جا رہی ہے, کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ وہ نادرا یا کسی دوسری ایجنسی سے مدد لے سکتے ہیں. ادروائز اس طرح کی کوئی بات وہاں پہ نہیں کی گئی تھی. جو کانسٹیچوئنسی بیسڈ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اکراس دی بورڈ ایک طرح کا کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اس بات پہ بحث کیے بغیر کہ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے وہاں بیٹھے ہوئے یا نہیں ملنا چاہیے. ووٹ کا حق تو ابھی بھی ہے, آئیں اور ووٹ ڈالیں, لیکن اگر وہاں پہ ووٹ کا حق دینا ہے تو کیا انہیں کانسٹیچوئنسیز میں دینا ہے جن کانسٹیچوئنسیز کے وہ ووٹر ہیں یہاں پہ. اگر وہ یہاں کے ووٹر ہیں انہیں کانسٹیچوئنسی میں, جس میں لاہور کی جس کانسٹیچوئنسی میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں کے لوگ اگر اوسلو میں ہیں, اوٹاوا میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, کہیں بھی ہیں, اور اگر انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے تو اچھی بات ہے اگر اس طرح کی کوئی پروویژن دی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر لا کی بہت ساری چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں. لا یہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی سب کے لیے. تو یہاں پہ ایک غریب اور مزدور کسی چھوٹی پارٹی سے, کوئی شخص ہماری ریلیجس مائنورٹیز میں سے, کوئی خاتون, کوئی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی اگر کینڈیڈیٹ کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ کیسے دیں گے؟ ان کو اوٹاوا کا ٹکٹ کہاں سے دیا جائے گا؟ ان کے جو ٹوٹل اخراجات کی حد ہے وہ 40 لاکھ روپے ہے نیشنل اسمبلی کے لیے. تو نیشنل اسمبلی کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے کسی کینڈیڈیٹ کو اگر 15,000 ووٹرز کے پاس ناروے جانا پڑتا ہے کیمپین کے لیے, تو کیا ہم کیمپین کی لمٹ بڑھا دیں گے؟ ہمارا پہلے ہی پورا الیکشن سسٹم منی کلاس کے پاس یرغمال ہے.
الیکٹورل سسٹم. تو کیا ہم مزید اس کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ صرف وہی وہ لوگ کچھ کر سکیں جو بہت ہی افورڈنگ ہے؟ اور پھر اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس پہ کبھی کسی نے نہیں سوچا. مثلاً ابھی جو بہت ہی فگرز نکال کے لائے ہیں تاہا، اگر گجرات کی ایک کانسٹیچوئنسی میں یہاں پہ ڈھول چول پیٹ کے لوگ جیت کے بیٹھ گئے اور پتہ چلا کہ جو باہر والے ووٹرز ہیں، اوورسیز ووٹرز ہیں، انہوں نے الٹا دیا ہے رزلٹ کو، تو مسائل یہاں کے ہیں، لوگ یہاں کے ہیں، ان کا فیصلہ اگر الٹا دیا جاتا ہے باہر سے تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی، کس طرح کے دنگے ہوں گے، کس طرح کے مسائل ہوں گے، یہ کسی نے نہیں سوچا. ابھی ہماری جو بحث ہو رہی ہے اس میں کہ اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا حق کیسے دینا ہے اور جیوگرافیکل کانسٹیچوئنسیز میں دینا ہے، ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے جو فرینچ کالونیز ہیں، جو فارمر فرینچ کالونیز ہیں ویسٹرن افریقہ کے، وہ دیتے ہیں اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا حق، لیکن وہ زیادہ تر ان کے پریزیڈینشیل الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ دیتے ہیں ایمبیسیز میں، اور اس کے لیے وہ لا ایسے چینج کرتے ہیں. میں مالی کا لا دیکھ رہا تھا کہ اس میں ہر چیز میں انہوں نے ساتھ میں ایمبیسی لکھا ہے. ووٹر رجسٹریشن ایمبیسی کی سطح پہ بھی ہوگی، پولنگ اسٹیشن کی پولنگ اسکیم جو ہے وہ ایمبیسی کی سطح پہ بھی بنے گی، پولنگ اسٹیشن ایمبیسی کی سطح پہ بھی بنے گا. تمام تر جو رائٹس کسی ووٹر کو ملتے ہیں فرام دی ووٹر رجسٹریشن ٹو پولنگ، وہ سارے کے سارے ان کے لا نے پرووائڈ کیے ہیں، اور وہ ایمبیسی کی، اور ایمبیسی ان کی اپنی جگہ ہے. دوسرا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم بہت بے صبرے ہیں اور ہم بہت جلدی چیزیں چاہتے ہیں. ہمارے ہاں لا یہ کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایک دن الیکشن ہوں گے نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے بھی ساتھ ملا کے ہو سکتے ہیں. ہم نے 15 مئی الیکشن کی تاریخ رکھ لی ہے، تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں الیکشن کب ہوں گے، اور فار دیٹ میٹر کینیڈا میں کب ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 13 سے لے کر 16 مئی تک کا دن دینا پڑے گا، کیونکہ جو آپ کے 14 ہے وہاں پہ 13 ہوگا، جو آپ کا 14 ہے وہاں پہ 15 ہوگا. تو کیا آپ انتظار کریں گے؟ اور کیا پولنگ اسٹیشن، کیونکہ ہماری ساری کا سارا الیکشن سسٹم پولنگ اسٹیشن بیسڈ ہے. اب گجرات کے جس پولنگ اسٹیشن کے لوگ اوسلو میں ووٹ ڈال رہے ہیں، کیا اس پولنگ اسٹیشن کا ڈیٹا جو باہر انہوں نے چپکانا ہے، جو لا یہ کہتا ہے کہ بہت ہی کانسپیکوس پلیس پہ باہر جا کے ریزلٹ چپکا دیں، اس میں بتایا جائے گا کہ اوسلو والوں نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ہماری جو ووٹر لسٹیں ہیں، کیا اس میں انڈیکیٹ ہوگا کہ یہ ووٹر جو ہے یہاں پہ ہیں اور یہ ووٹر باہر ہیں؟ اور پھر جو باہر ہیں لوگ، کیا آج جو باہر جا رہے ہیں کیا کل وہ ووٹ ڈال سکیں گے وہاں پہ، یا ان کا کوئی کوالیفیکیشن ہوگی؟ اس وقت ہمارے لا میں کوالیفیکیشن ہے کہ 6 مہینے باہر ہو، نائک آف ہو تو وہ ووٹر ہو سکتے ہیں وہاں پہ، جو پائلٹ کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے. تو بہت سارے اس طرح کے سوال ہیں جو ٹیکنیکل سوال اٹھیں گے جب آپ جیوگرافیکل کانسٹیچوئنسی بیسڈ ووٹنگ اوورسیز پاکستانیز کی ان دیئر پلیسز آف ریزیڈنس وہ کر دیں گے. اور انٹرنیٹ ووٹنگ پہ ایک اور، ابھی بھی ظاہر ہے ہم ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، وہ تو تاہا بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی طرح کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور اس میں آپ کا آئیڈینٹیفائر آپ کی ایک مشین ہے، جو آپ کا ایک کمپیوٹر ہو سکتا ہے، لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل ہو سکتا ہے، آپ کا جو ڈائسپورا ہے، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے وہ رہتی ہے گلف میں اور سعودی عربیہ میں. ٹھیک ہے. تو کیا آپ کے جو پاسورڈز ہیں، یہاں سے پاسورڈ جائیں گے یا کوئی سرٹیفکیٹس جائیں گے جن پہ ووٹنگ ہوگی، تو کیا وہاں ہر ایک کے پاس ایک الگ مشین ہوگی وہ ووٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یا یہ سارا جو کھلار ہے یہ صرف امریکہ اور یورپ کے اندر رہنے والے جو بہت ہی انفلوئنشل اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں جو ہمیں سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، پارلیمان میں پوچھنے اور کرنے ضروری ہے اس سے پہلے کہ فیصلہ کریں. جی، یہ بہت سیریس سوال ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دونوں معزز پینلسٹ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی ان 2 شکلوں کے بارے میں، ان کی ارلی اڈاپشن کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہے. یعنی اسکیپٹسزم ہے کہ یہ کام ٹائم لینے والا ہے. لیکن ایک اور چیز، اس سے پہلے کہ ہم اپنے آڈینس سے بھی کوئی کوشچن لے لیں، ایک کوئک اگر آپ جواب دے سکیں کہ ہماری جو فنڈنگ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، انڈیویجول کینڈیڈیٹس کی، جسے پولیٹیکل فائنانس کہتے ہیں، وہ عموماً تو ہمارے ہاں جو بھی وہ گوشوارے دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں
इलेक्शन कमीशन उनकी कापियां करके आगे तकसीम कर देता है जिसको भी चाहिए हो, कभी उसकी कोई स्क्रूटनी वगैरह नहीं। तो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है इस किस्म की स्क्रूटनी के लिए? आपने कुछ उस के बारे में कभी सोचा रशीद साहब? मेरे ख्याल में यूज टेक्नोलॉजी करें या मैनुअल सिस्टम्स करें स्क्रूटनी के लिए, उससे पहले ज़ाहिर है स्क्रूटनी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है कानून में। 2017 का जो कानून है, हम जिस पे बहुत फख्र करते हैं, हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी भी और हमारी सिविल सोसाइटी भी इंक्लूडिंग अस, कि उसने यूनिफाई किया है इलेक्शन एक जगह पे ले आए, बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है, कंसेंसस के साथ आया है। लेकिन उसने जो एक काम किया है बहुत रिग्रेसिव है, वो हमारी जो पॉलिटिकल फाइनेंस पे कुछ रेगुलेशंस थी जो छोटी मोटी, वो भी खत्म कर दी है। इस वक्त हमारा लॉ टूथलेस है इस सेंस में कि आप इलेक्शन पे कितना पैसा खर्च करते हैं। एक तो किसी पार्टी पे कोई कदगन नहीं है, किसी पार्टी पे कोई फिगर नहीं दिया हुआ कि आप 5 अरब 10 अरब 15 अरब किसी एक इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा जो फिगर दिया गया है वो कैंडिडेट पे है कि कैंडिडेट अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली का तो 20 लाख और कौमी असेंबली का लड़ रहे हैं तो 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो इससे पहले रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी कैंडिडेट के बिहाफ पे खर्चा करेगा तो समझा जाएगा कि वो कैंडिडेट ने खर्चा किया है। इस लॉ ने ये डिस्टिंक्शन कर दी है कि जो कैंडिडेट की परमिशन के बगैर किसी ने उसके बिहाफ पे खर्चा किया है वो कैंडिडेट का खर्चा शुमार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपने बेसिकली लाइसेंस दे दिया है, दरवाजा खोल दिया है कि आप जितना मर्जी खर्चा करें। 20 लाख रुपए प्रोविंशियल असेंबली पे खर्चे की लिमिट थी, और हमने अभी जुलाई में बाई इलेक्शंस देखे हैं और लाहौर वालों ने तो बहुत देखे हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पे कितने 20 लाख कितने दिन खर्च होते रहे हैं पार्टीज की तरफ से। तो जब तक हमारी जो पॉलिटिकल फाइनेंस पे कुछ सीरियस लीगल कोई रेमेडीज सामने नहीं आती, कोई लॉ में चेंजेस नहीं होती, इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जो सारा इख्तियार है वो जमा करने का है कि वो स्टेटमेंट्स जमा कर लेते हैं और वो एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स हो पार्टीज के उनको भी, जो हमारे मेंबर्स हैं उनको भी, जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी, और वो 10 रुपए या एक फीस के साथ दे भी सकते हैं। इवन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स भी होते हैं। नहीं कर सकते हो। स्क्रूटनी मैंडेटरी नहीं है, उस स्क्रूटनी की बेसिस पे क्या चीजें उन्होंने करनी है वो जरूरी नहीं है। तो जब तक स्क्रूटनी का पूरा इख्तियार उनके पास नहीं होता इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर खर्चे रोकने का कोई बंदोबस्त भी होना चाहिए ना। एक सूरत ये हो सकती है कि आप इस तरह कदगन लगाते जाए, आप इतने लाख नहीं खर्च कर सकते, आप इतने नहीं खर्च कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज पे आप पाबंदी लगा लें, आप इतने अरब नहीं कर सकते, इतने करोड़ नहीं कर सकते, लेकिन खर्चे फिर भी होते रहेंगे। एक और दूसरा तरीका भी ये होता है कि आप खर्चों का रास्ता रोक दें। आप इस तरह के जो खर्चे हैं, जो कार रैलीज हैं, जो पेनाफ्लेक्सिस की जो भरमार है, जो इस तरह की चीजें हैं, उनको बैन करने की कोशिश करें। आप किसी और तरह की कैंपेनिंग कल्चर की तरफ जाएं ताकि लोग अफोर्ड कर सके इलेक्शन लड़ना। तो जब तक ये सारी सिचुएशन नहीं आती तो टेक्नोलॉजी अकेले क्या करेगी। थैंक यू। आपको क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो वेलकम जी, आप फरमाइए। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अमेरिका में है या सऊदी अरेबिया में, क्या हम ओवरसीज की एक मुख्तलिफ सीट्स नहीं मुख्तस कर सकते कि इतनी सीट्स हैं ओवरसीज, इतना हमारा ओवरसीज है, इतनी नेशनल असम्बली की सीट्स हैं कि इसके ऊपर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस हो जाएं? अच्छा, ये बात भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये तजवीज़ भी है कि आप जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बजाय उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन कर दें, और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जिस तरह खवातीन की सीटें हैं उस तरीके से कर दें। ये भी अंडर कंसिडरेशन है। ये बहरहाल जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने चैलेंजेस आएंगे उससे कम चैलेंजेस होंगे, अगरचे चैलेंजेस बहुत सारे होंगे इसमें भी, कि सीट्स कैसे बांटी जाएंगी, किस बेसिस पे होंगी, वोटर लिस्ट में इंडिकेशन कैसे होगी, पता कैसे चलेगा ये लोग कहाँ पे हैं, और फिर जिनको वो बट रही हैं उनका उस पार्टी के लिए या पाकिस्तान के लिए या हमारे सिस्टम के लिए उनका इंटरेस्ट लेवल किस तरीके का है, उसकी बेसिस क्या है, उसके चैलेंजेस होंगे लेकिन कम होंगे जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज के थ्रू। जी, आपने कुछ बात खड़ा किया था। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ईवीएम के साथ अगर जो मैनुअल सेटअप है, मतलब हमारे बाहर में इलेक्शन होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, हम जाते हैं वहाँ पे टिक करते हैं, वो एक साथ मैनुअल जो उसका पेपर है वो भी आ जाता है। अगर किसी को इशू है
उसकी काउंटिंग के लिहाज से, तो बाद में उसको विद जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स हैं उसको आप विद मैनुअल रिजल्ट्स आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो अभी तक ये बातें हो रही हैं इसके साथ ये मैनुअल अटैच है या सिर्फ ओनली ये इलेक्ट्रॉनिक ही चल रहा है, इस पे जरा थोड़ा सा। जी, अभी तक जो मशीनें जो आई सपोज जो मेन स्ट्रीम जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और ईसीपी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं वो तो यही हैं कि मशीन हो जिसके साथ पेपर ट्रेल भी हो, वेरीफाइड पेपर ट्रेल इसे कहते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोई 2001 में इंट्रोड्यूस हुई थी यूएस में, और तब से आप कह लें कि 2010-2012 के टाइम पे ये गोल्ड स्टैंडर्ड था कि जो मशीन हो साथ में पेपर ट्रेल हो। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा। अब नई टेक्नोलॉजीज एक दो आ रही हैं जिसमें क्रिप्टोग्राफी भी आ गई है जिससे आप वोट को अल्ट्रा सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी मसला होता है कि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पेपर ट्रेल भी लेट सपोज आपने इलेक्शन खत्म हुआ, पेपर ट्रेल और मशीन कहीं और कमरे में डाल दी गई, बाद में समवन कैन चेंज द पेपर ट्रेल। इंडिया में ये काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि जी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मशीन ले जाते हैं स्ट्रांग रूम में डालते हैं, बाद में आके आप हमें बताते हैं कि जी आउटकम क्या है। तो इन चीजों को काउंटर करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, दो आई हैं मेन, एक रिस्क लिमिटिंग ऑडिट्स हैं और एक क्रिप्टोग्राफी है। वो वी आर ट्राइंग कि किसी तरह ये पुश फॉरवर्ड हो। जी आप और उसके बाद जी इस तरफ माइक्रोफोन ले। मेरा क्वेश्चन था सर आपसे जी। इलेक्ट्रिक ईवीएम मशीन के बारे में। मशीन तो आपने जैसे बताया 2 बटन वाली भी है, फिर 40 बटन वाले। मेन जो उसका हार्ट होएगा वो उसका कोड या एल्गोरिथम जिससे वो काउंटिंग होएगी। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ डीप स्टेट काफी एक्टिव है, पेगासस सॉफ्टवेयर, कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिस तरह बिटकॉइन में एक ट्रांजैक्शन नंबर होता है, बिटकॉइन अब आप देखें, बिटकॉइन जो है इज बेसिकली बैंकिंग विदाउट बैंक्स। मतलब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो पूरा का पूरा आप ट्रांजैक्शन करें, कोई आपकी ट्रांजैक्शन को इधर उधर नहीं कर सकता, कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है। वेरीफाइबल वोटिंग या ये जो क्रिप्टोग्राफिक जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं, और ये अभी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करने शुरू किए हैं, उन्होंने रिलीज किए हैं इन पार्टनरशिप विद यूएस में, अभी आएंगे अगले 2 साल में आ जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें यह है कि आपको घर बैठे हुए गारंटी मिल सकती है कि मेरे वोट के साथ धांधली नहीं हुई, मतलब रीजनेबली वेरी गुड गारंटी। उसमें अगर कोई भी आपके वोट को इधर से उधर करेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज अ न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड। So this should be piloted here and this should be implemented. Sir. Thank आपको पता है कि सूबों में जब आपके इलेक्शन होते हैं तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ होता है वो एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट से आता है, बिकॉज दे आर द 2 बिगेस्ट डिपार्टमेंट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली दीज आर द 2 डिपार्टमेंट्स व्हिच आर एक्सट्रीमली politicized डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स दैट दे हैव। सो इन जो कोर इश्यूज हैं उन पे, एक तो ये 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के आने से लेके हर इलेक्शन से पहले पता होता है कि अगली हुकूमत किसकी आनी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, and that is only happening in Pakistan. बाकी हर जगह पे it remains a very fair contest till the actual results of the polling come out. तो उसके ऊपर कोई काम मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सेक्टर से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रहा है, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये बाकी तो it is a smaller issue, and then within that issue from where do we bring the human resource which is essentially not politicized in a society which is probably one of the most polarized societies today anywhere, at least in the South Asia. कमेंट करना चाहेंगे? मैं बस एक कमेंट करके पास करता हूं। मैं तो छोटा सा इस पे कमेंट करूंगा, वो ये है कि मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है, वी शुड रियलाइज कि मशीन्स जो हैं वो एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स करती हैं, नॉट ऑल प्रॉब्लम्स। प्री पोल रिगिंग बिल्कुल नहीं एड्रेस करती मशीन्स, पोस्ट पोल रिगिंग भी टू सम एक्सटेंट। ये एक स्टडीज हैव आइडेंटिफाइड कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पे प्रॉपर डिबेट और डायलॉग नहीं होता, वहां पे एक थिंकिंग है विच इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी फेटिशाइजेशन, कि जी बस मशीन आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, विदाउट रियली थिंकिंग कि इनका एक रिगरस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि जी मशीन आई है, कौन से मसले ये ठीक करेगी, कौन से मसले ये नहीं ठीक करेगी।
A machine is not a substitute for poor processes and poor procedures. تو یہ ڈبیٹ ابھی تک ہوا ہی نہیں انفارچونیٹلی, ہوپفلی ہوگا. بٹ انکریجنگ چیز یہ ہے کہ ہماری طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیو مینیج ٹو سکسیزفلی ڈپلوائے مشینس. برازیل جیسے ہے, انڈیا نے, فلپینز, مطلب وی کین لرن اے لاٹ آف ویری ویلیوبل لیسنس. گھانا میں کافی اچھا انہوں نے ایک RTS سسٹم ڈپلوائے کیا وتھ اے لاٹ آف کنسلٹیشن, جس کا بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہوا. تو یہ ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ ہم سارے بیٹھیں, ہم پراپر سسٹمیٹکلی ڈسکس کریں, ڈبیٹ کریں, اینڈ دین وی موو فارورڈ. وی ڈونٹ رش ان ٹو دس. بٹ راشد صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بشیر صاحب, یہ اصل میں جو سوال ہے یہ بڑا پروفاؤنڈ ہے پری پول ریگنگ کا, اور اصل میں دس از دی ایسنس آف ریگنگ ان پاکستانی کانٹیکسٹ آلسو. بس کا میری رائے میں آپ اس بارے میں کیا اچھا, سمجھتے اس میں ظاہر ہے جو پری پول ریگنگ ہے, پری پول بھی آپ ایک تو کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہے کہ کہاں سے چیز شروع ہوتی ہے اور کہاں کون سی ڈیٹ سے الیکشنز کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں, پروسیسز کب سٹارٹ ہوتے ہیں, اس پہ اس کو کنٹرول کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس پہ نظر رکھنا, اس کو ٹریک کرنا, جو آرگنائزیشنس ہیں, ٹیکنیکل آرگنائزیشن, ان کے بس کی بات نہیں. یہ پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکل کوشچن ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیل کرنے کا ایشو ہے. جو ٹیکنیکل پروسیسز ہیں الیکشن ڈے پہ, جس طرح آپ نے کوالٹی آف سٹاف کی بات کی اور جو وہاں پہ ان کی ٹریننگ کی بات کی, یہ ہمارا ڈیٹا اسٹیبلش کرتا ہے کہ پچھلے 2-3 الیکشن سے, اور خصوصاً ایولیوشنری ایک پروسیس ہے کہ اس میں ہمارے جو الیکشن ڈے پروسیسز ہیں وہ کافی ریفائن ہو گئے ہیں. شاید اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے پہلے جب آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ شروع کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو الیکشن ڈے پہ تو اب اتنے کوشچنس نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ تو وہ ہو سکتی ہے جو ہم سب کے خیال میں ہے, لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو الیکشن ڈے پروسیسز ہیں مینول اسی سسٹم کے اندر, وہ خاصے ریفائن ہو گئے ہیں. اس میں ٹریننگ میں انویسٹ ہوا ہے چیزیں, اس میں الیکشن کمیشن کی اپنی جو اٹانومی ہے, جو نیو فاؤنڈ اٹانومی انہوں نے جو یوز کی ہے, تو اس سے کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں. So, انٹرنیٹ بینکنگ آپ نے کہا ہے از ڈفرینٹ دین انٹرنیٹ ووٹنگ, کیونکہ ہم ووٹر کی پرائیویسی پرزرو نہیں کر سکتے, اور کیونکہ اینڈ ٹو اینڈ ویریفائبلٹی بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن بلاک چین جو ہے وہ دونوں پرابلمس کو کر رہی ہے, وہ ووٹرز انانیمٹی بھی پرزرو کرے گی, وہ اینڈ ٹو اینڈ ویریفائبلٹی بھی کرتی ہے. تو what do you think are the challenges to adopting blockchain technology for a distributed electronic voting system? نہیں, بلاک چین جو ہے وہ آپ کی پرائیویسی پرزرو نہیں کرتی. مطلب اٹ پرزرو یور پرائیویسی ان دا سینس کہ اگر آپ گھر سے کوئی بٹ کوائن ٹرانزیکشن کرتی ہیں تو دنیا میں کہیں اور فگر آؤٹ کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ گھر میں اگر آپ ووٹ ڈالتی ہیں یا گھر میں کوئی ٹرانزیکشن کرتی ہیں بٹ کوائن کی, تو آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کی فیملی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ چھپا نہیں سکتی. شاید آپ چھپا سکیں, بٹ دا مین تھنگ از کہ اب یہ SY قریشی صاحب ہیں انڈیا کے چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے جب انٹرنیٹ ووٹنگ کو رول آؤٹ کیا, ہی سیڈ کہ جی دیکھیں ہم آپ کو گھر میں آپ کو پروٹیکشن نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی آ کے گن رکھتے آپ کے سر میں کہ جی اس کو ووٹ ڈالو, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی گن رکھے کہے کہ جی بٹ کوائن ٹرانسفر ادھر سے ادھر کرو, آپ نہیں کچھ کر سکتے. اس کا اوپر سے یہ جو کچھ آپ اپنا ووٹ بیچ بھی سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال وہ سینٹ کا الیکشن تھا جس میں وہ بعد میں ویڈیو آئی تھی جس میں کوئی ایک صاحب تھے جو 2 لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کیسے ووٹ کریں. انٹرنیٹ ووٹنگ کے ساتھ اٹ از ویری پاسبل کہ کوئی ویڈیو آئے جس میں دبئی میں یا کہیں کوئی نوٹیبل بیٹھے ہیں اور 5-10 بندے فون لے کے یا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح ووٹ ڈالو, تو پورا الیکشن آپ کا اس طرح کنٹروورشل ہو جائے گا. اس کا کوئی آپ کچھ کر نہیں سکتے, بیکاز اسی لیے ایمبسی ووٹنگ از کنسیڈرڈ ویری نائس, بیکاز ایمبسی میں آپ کو پروٹیکشن ہوتی ہے, آپ کی پرائیویسی ایمبسی گارنٹی کرتی ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ میں گھر پہ آپ کے کوئی بھی آ کے آپ کو آپ کے سر پہ کھڑا ہو جائے یا آپ کو پریشر ڈالے. UK میں UAE میں آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں وہ کفیل کلچر ہے, تو وہ وہاں پہ ان کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہے, وہ آپ کو پریشر کر سکتے ہیں کہ جی آپ ووٹ ڈالیں اس کو. تو دیر از دس. یہ آنسر ہو گیا آپ کا؟ بالکل, آپ ووٹ بیچ سکتے ہیں, آپ پہ پریشر ہو سکتا ہے, تو پرائیویسی آپ کی پرزرو نہیں ہوتی. ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں, جس میں سے 1 منٹ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا. 2 منٹ میں مجھے کوئکلی اگر آپ ایک سوال کا جواب دے سکیں. ندیم الحق صاحب جو ہمارے وائس چانسلر ہیں پائنٹ کے, وہ ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ سے کیوں نہیں, یہ ہمارے سیل فون سے کیوں نہیں ووٹ ڈالا جا سکتا. آپ کو بتا دیا, اس کا جواب تو آپ نے دے دیا ہے. ہاں, کہ اس میں 10-15 سال لگیں گے. آپ کچھ سال پہلے تو میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا 1 سال میں
ہماری ٹیکنالوجی شاید اس سطح پہ پہنچ جائے. نہیں نہیں وہ مشینوں پہ ٹو گارنٹی کہ ویریفائبل ٹائم آلموسٹ آ گیا. اچھا اس کی فنڈامنٹل بریک تھرو پیپر پہ آ چکا ہے. ایسے سسٹم بن چکے ہیں جن سے آپ تھیوریٹیکلی کر سکتے ہیں, مگر وہ سسٹم اتنے مشکل ہیں یوز کرنے کہ وہ ابھی نہیں, ابھی ٹائم لگے گا. اچھا بہت شکریہ. آپ نے کوئی بہت ہی کوئک قسم کا سوال ہے یا آپ نے ویسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر طہا علی اور رشید چودھری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مجھے بھی پہلی بار پتہ چلی ہیں. ویری یوزفل, ویری illuminating, ایجوکیٹنگ. اور جو لوگ بھی یہاں پہ اس سیشن میں آئے, آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میرے خیال آپ بہت خوش ہوں گی کہ میں نے بالکل وقت پہ سیشن کو آپ کو سٹاپ سائن دکھانے سے پہلے ختم کر دیا. تو تھینک یو ویری مچ. اینڈ دس برنگز اس